सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीदावान आपकी खिदमत में एक बार फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और फेसबुक पेज पर इसको फॉलो ज़रूर करें। तो जनाब, जैसा कि हम किसी न किसी बड़ी शख्सियत को अपने चैनल पे आपसे मुलाकात करवाते रहते हैं और आपको पता है कि इस वक्त असम्बली इलेक्शन का जो दौरा है और असम्बली इलेक्शन की मुहिम जो है वो ज़ोरों पे है। तो इस सिलसिला में आज मेरे मेहमान हैं जावेद चौधरी साहब, जो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे लेकिन बाद में उन्होंने सियासत इख्तियार कर ली और पीडीपी की तरफ से इस वक्त सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरे हैं। जनाब जावेद चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। तो जनाब, हम इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत ज़ोर और शोर से आप असम्बली इलेक्शन की तैयारी में हैं और बड़ी गहमा गहमी है, आप हर आदमी ज़ोर लगा रहा है। और इस वक्त सुरनकोट असम्बली हलका की अगर सिर्फ हम बात करें तो वहाँ एक से एक बढ़ के, जैसे आप हैं और आपके सामने इस वक्त अकरम चौधरी साहब हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी बीजेपी की तरफ से हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको लेकिन हैं, और अलायंस के कैंडिडेट हैं शाहनवाज चौधरी साहब और एक तरफ सोहेल मलिक साहब भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप इनमें से किसके साथ अपना मुकाबला देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक मुकाबले की बात है जी, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर हम अपने पिछले तजर्बे की बात करें तो जब मुझे नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ा तो उस वक़्त मुझे इंचार्ज बनाया गया था सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का। अच्छा। और उससे पहले जो इलेक्शन ये किस साल की बात है? 2013 में। अच्छा। तो उससे पहले इलेक्शन जो हुआ था 2008 में, डॉक्टर मुमताज़ साहब सुरनकोट से कैंडिडेट थे पीडीपी के, तो उनको 7,500-8 हज़ार के रेंज में वोट मिले थे। लेकिन जब मुझे इंचार्ज बनाया गया और मेरा जो तजर्बा सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में उससे पहले काम करने का था, चूँकि 1998 में मैं पहली बार गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बना था, तो उसके बाद मैंने सुरनकोट में काम शुरू किया था जी। और फिर जब मुझे नौकरी के दौरान भी मैं लोगों के साथ रहा और सुरनकोट में जो मुझे खासकर काम करने की थोड़ा अरसा मौका मिला तो उसमें भी लोगों के साथ मेरे रवाबत रहे। तो उस वक़्त जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और उसका जब रिज़ल्ट आया तो सुरनकोट में हमने 24,000 वोट लाए। अच्छा। वो मेरी क़यादत में आए। अच्छा। और उस वक़्त हमारे सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था और अलायंस का कैंडिडेट था और इस अलायंस की तरफ से मुश्ताक बुखारी साहब और चौधरी अकरम साहब दोनों ये कैंपेन कर रहे थे। अच्छा। इन दोनों को मिल के 20,000 वोट मिला और हमें 24,000 वोट मिला जी। बाद में जब 2014 में किसी वजह से मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मेरे किसी दूसरे साथी को यहाँ टिकट मिल गया, तो उनके साथ भी हमने रह के काम करने की कोशिश की लेकिन शायद वो कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो फिर दोबारा हमारा वोट जो है वो फिर 8,000 पे चला गया जी। फिर कुछ अर्सा के बाद चूँकि जब पार्टी हमारी उसमें तोड़ फोड़ की गई, उसमें से लोग निकले, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, तो उसमें हमारे वो साथी भी वहाँ से चले गए। तो मैं लगातार पार्टी में काम करता रहा। अब जब दोबारा मुझे इंचार्ज बनाया गया 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो इसमें चूँकि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में मियां अल्ताफ़ साहब की सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी, सबसे ज़्यादा वाकफियत, और इवन ये है कि मोड़ा बिछाई में वो रहते थे, मुझे लगता है कहीं हाँ, उनकी ज़मीन थी, उनकी पैदाइश भी यहाँ ना हुई हो। अच्छा। तो उसके बावजूद भी सुरनकोट में चूँकि एक तरफ हमारे चौधरी अकरम साहब भी थे, इनके साथ शाहनवाज साहब भी मिले हुए थे, ताज बजाट साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने लीडर हैं वो थे, डॉक्टर मुमताज़ साहब थे, उनका भी बड़ा तजर्बा है, फिर चौधरी मसूद साहब जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन हैं, उनके ससुर और उनका भी एक सियासी घर है। ये सारे मिलके एक तरफ जो है एक बाकायदा अपना लेके चल रहे थे, फैसला जो है लेके चल रहे थे। तो दूसरी तरफ मैं अकेला इनके सामने खड़ा था, तो हमने उस वक्त भी 18,000 वोट जो है वो लाए हैं अभी पार्लियामेंट इलेक्शन। जी जी, ये 18,000 तक पीडीपी पहुंची थी। जी जी जी। तो 18,000 वोट हमने इस वक्त भी लाए हैं। और जो बीजेपी थी उसके उस वक्त ये बुखारी साहब थे, ये तो खुद नहीं तशरीफ लाए, इनका लड़का यहाँ घूम रहा था, सोहेल मलिक साहब थे, बाकी ये जितना इनका कारवां है ये सारे के सारे इकट्ठे थे। फिर यहाँ अपनी पार्टी के लोग भी इनके साथ इकट्ठे थे। जावेद साहब, एक सेंटर से बहुत सारे लीडर आए हुए थे। 18,000 6,000 जिला पुंछ के 18,000 थे या सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी? नहीं, आपने फिर अगर रिजल्ट देखा नहीं है, 26,000 वोट हमने मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से लाए
18,000 اور 500 یا 400 کے قریب حویلی سے لائے. اچھا. اور 17,999 89 یعنی 18,000 18,000 پورے ہم نے جو ہے سرنکوٹ کنسٹیچوئنسی سے لائے. اچھا. تو اس لیے پی ڈی پی کا جو ہے وہ انشاءاللہ وجود سرنکوٹ میں ہے, پی ڈی پی کا کیڈر سرنکوٹ میں ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج جو ہماری پرفارمنس ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگی, چونکہ جو اس وقت ہمارے اوپر دباؤ تھا وہ آج نہیں میں محسوس کر رہا ہوں. اچھا. آج اس سے جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مقابلے کی جہاں بات ہے تو مقابلہ تو ہمارا سب سے ہے. ان میں سے کوئی ایک شخص یا کوئی ایک نظر ہوتی ہے نا کہ جی ان میں سے زیادہ مضبوط کون سا بندہ ہے. مجھے کوئی زیادہ مضبوط ان میں سے نظر نہیں آ رہا ہے. مقابلہ سب سے ہے اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی جگہ ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں اور کریں گے. اچھا. اس وقت آپ پبلک میں جا رہے ہیں, کوئی خاص منشور لے کے جا رہے ہوں گے, جیسے وہ لوگ بتا رہے ہیں. میں نے ایک دن شاہ نواز صاحب کا انٹرویو سنا تھا, انہوں نے بڑے ٹھوس کچھ پوائنٹ بتائے کہ میں نے اپنے اس پچھلے, کیونکہ وہ ڈی ڈی سی ممبر تو رہے ہیں, تو اس دوران میں نے سرنکوٹ میں ایک بچوں کے لیے سپورٹس اسٹیڈیم جو ہے وہ دیا. کوئی پارک بتا رہے تھے, کوئی پارک بنائی ہے, اور بھی بہت سی سڑکوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے 75 سال میں جو یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ٹریکٹر روڈ, تو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹریکٹر روڈ نکلے ہیں, لیکن ٹریکٹر روڈ کیا ہوتی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. تو میں نے بہت سی روڈز جو ہیں وہ شروع کی ہیں. تو آپ اپنا کیا منشور لے کے نکل رہے ہیں, کچھ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم دیں گے کیا, یا دیا کیا تھا, ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اگر پاسٹ کو دیکھیں تو جو میری پارٹی کی پرفارمنس ہے اس میں سب سے بڑا جو لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ملیٹنسی تھی 2002 میں, جب چیف منسٹر مفتی محمد سعید صاحب آئے تو اس وقت رات کو ایک بندوق بردار لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا تھا, صبح دوسرا پہنچ جاتا تھا پکڑنے کے لیے. اور لوگوں کو یعنی اپنے حاجات کے لیے بھی اندر ہی ان کو انتظام کرنا پڑ رہا تھا, چونکہ واش روم وغیرہ اس وقت زیادہ تھے نہیں, لیکن ایسے حالات تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مفتی صاحب یہاں آئے اور انہوں نے ایک قسم کی جادو کی چھڑی کی طرح کام کیا اور یہاں کے حالات یک دم جو ہے نارملائز کیے. اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی, انڈین گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی, اور یہاں جو ہمارے راستے تھے آر پار کے وہ کھولے. 1947 سے بچھڑی ہوئی کئی فیملیاں جو تھی وہ آپس میں ملائی. یہاں ٹریڈ سینٹر کھولا گیا اور یہاں کے ہمارے لوگوں نے ٹریڈ کیا, اربوں میں ہمارے لوگوں نے, جوہری پونچھ کے لوگوں نے بھی ٹریڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں ایک مڑوٹ کی یا اڑیب کی کہیں کسی روڈ کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہماری پارٹی نے مغل روڈ دیا, جس کی وجہ سے پونچھ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ آیا. ورنہ تو ہمیں لوگ پونچھ کہتے تھے, اور جموں سے تھا بھی پونچھ ہی اگر ہم اس کو دیکھیں. یہاں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنی. مفتی صاحب کے دور میں جو ہے جتنے بریجز ہیں سرنکوٹ میں, ایک بفلیاز کے پل کو چھوڑ کے آپ دیکھ لو, سب کو دیکھ لو اٹھا کے, یہ سب کے سب مفتی صاحب کی گورنمنٹ کے دور جو ہے سینکشن ہوئے. ان میں آپ کا سیڈیز خواجہ کا ہو گیا, اس میں دھندک کا ہو گیا جہاں سے خود ہمارے وہ شاہ نواز صاحب جاتے ہیں, مہربان شخصیت کراس کر کے جاتے ہیں. آپ کا فضل آباد کا پل ہو گیا. یہ سارے کے سارے بریجز جو ہیں یہ مفتی صاحب کے دور میں سینکشن ہوئے. اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جب ان کا کام چل گیا, جب تک 2008 تک جتنا کام ہوا تھا, 2008 میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی, نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی گورنمنٹ آئی, ان سب کے سب پلوں کا کام جہاں پہ تھا وہاں ہی رک گیا. دوبارہ ہماری سرکار آئی تو مدانہ کا پل بھی جو ہے کمپلیٹ ہوا, فضل آباد کا پل بھی کمپلیٹ ہوا, اور دھندک کا پل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پورا کیا گیا. پہلے صرف اس کا ایک سپین ہوا کرتا تھا. اچھا. تو اس لحاظ سے, اور سڑکیں جو آپ اگر دیکھیں گے 2002 سے پہلے اگر آپ دیکھیں, ایک شیندرہ میں 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر روڈ اندر جاتی تھی, اس کے علاوہ دوسرے کسی گاؤں میں سڑک نہیں تھی. یہ بھی PMGSY اسکیم جو ہے مفتی صاحب کے دور میں یہاں لائی گئی, اور ہر گاؤں کو جو ہے اس کو سڑک کے ساتھ ٹچ کیا گیا. آج ہمارے تقریباً ہر گاؤں میں روڈ ہے. جہاں تک ان کا معاملہ ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں نا میں DDC بنا اور میں نے یہ کیا. جی, میں آج تک بنا کچھ نہیں, ممبر رہا بورڈ کا صرف, اور آپ نے میں نے سروس کی ہے. ٹھیک. آپ نے خود MLA سرنکوٹ کی زبانی سنا ہوگا کہ سرنکوٹ میں اکلاویہ سکول آیا تھا اور میں نے اس کو شفٹ کروا کے مینڈر بھیجا, میں نے لایا تھا. جی جی ٹھیک ہے. کیندریا ودیالا سکول, جب وہ سکول انہوں نے شفٹ کروا دیا, یہاں پونچھ میں دربار ہوا, دربار میں چیف منسٹر بیٹھی تھی, اس کے ساتھ 3 MLA بیٹھے تھے, ان میں ہمارے وہ مہربان MLA بھی تشریف فرما تھے. میں نے ان کے سامنے میڈم کو کہا, میں نے کہا آپ نے ہمیں اکلاویہ سکول دیا تھا, چونکہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ سے شفٹ ہو کے چودھری ذوالفقار کے پاس چلا گیا, تو اس نے ہمارا سکول سرنکوٹ سے شفٹ کروا کے مینڈر کر دیا. اب ہمیں جو ہے اس کی جگہ الٹرنیٹ سکول چاہیے. انہوں نے کہا اور میں کیا دے سکتی ہوں, میں نے کہا آپ ہمیں کیندریا ودیالا جو ہے وہ دیں.
انہوں نے دوبارہ سورنکوٹ میں کیندریہ ودیالیہ جو ہے وہ سینکشن کیا، اس کی بھی فائل بنی، اس کی بھی جگہ دیکھی گئی، لیکن بعد ودیالیہ تو ادھر آلریڈی چل رہا ہے نا اسکول، یہ وہ جو جڑاں والی گلی میں وہ نوودیا ودیالیہ، اچھا یہ کیندریہ ودیالیہ تھا، کے وی اسکول، ہاں کے وی جس کے لیے یہاں سے ہمارے لوگ جموں میں بھاگ کے سارے جاتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے لیے بھی شیندرہ میں فائل بنی، وہاں اس کی جگہ دیکھی گئی سارا۔ جہاز بعد میں ہماری حکومت چلی گئی، جب حکومت چلی گئی تو اس وقت یہاں ایک ڈی سی صاحب تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی پارٹیکولر کمیونٹی کے بیچ جو ہے یہ سکول بنے، وہ دوسرے نظریے سے اس کو دیکھ رہے تھے، وہ شفٹ کرنا چاہتے تھے اس کو ادھر۔ تو وہ جب چہ مگوئی چلنے لگی، میرے پاس بھی میرے کچھ عزیز آئے، انہوں نے کہا جی یا تو آپ اس کے لیے کوئی کام کرو، ورنہ ہم جو ہے سابقہ ایم ایل اے صاحب کو کہیں گے وہ چاہ کے ہمارا وہاں سکول کھلوا دے۔ میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے پہلا سکول بھی آپ کا شفٹ کروایا ہوا ہے، یہ کبھی سورنکوٹ میں اچھا سکول نہیں چاہتے ہیں، آپ خبردار ان کو انوالو کریں اس میں، اس کے بغیر جائے ہم کوئی لیگل کورس اڈاپٹ کر لیں گے، ہمارے سینکشن ہمارے پاس ہے، آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ہمارے پاس ہے، ہم کوئی لیگل کورس اڈاپٹ کریں گے۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی تو وہ ان کے پاس چلے گئے، یہ صاحب اٹھے اور ڈی سی آفس میں چلے آئے، اور وہ یادو صاحب کے پاس جب انہوں نے بات کی تو اس نے کہا نہیں وہ تو مجھے جگہ اچھی نہیں لگی ہے، میں اس کو ادھر گل پر سائڈ شفٹ کر رہا ہوں، اور وہاں میں ایک اور اکلاویہ ماڈل سکول دے دوں گا۔ وہ سکول تو یہ خود بیٹھ کے وہاں شفٹ کروا کے آگے، اکلاویہ ماڈل سکول جو پیچھے آنا تھا اس کو آج تک ہم انتظار میں ہیں، آیا نہیں۔ وہ کے وی اسکول اس وقت گلپور میں ابھی وہ فنکشنل نہیں ہوا میرے خیال، لیکن بلڈنگ وغیرہ اس کی بن گئی ہے۔ یہ سکول دونوں سورنکوٹ سے شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ ان کو میں نے وہاں لایا تھا۔ جب ہائر سیکنڈری سکول بن رہے تھے سورنکوٹ میں، اس وقت کے ایم ایل اے صاحب کو کہا کہ آپ پریارٹیز دے دیں، تو اس سکول میں ہاڑی موسٹ ڈیزرونگ پلیس تھی اس وقت ہائر سیکنڈری سکول کے لیے، چونکہ بہت بڑا نالہ ہے جہاں 12-13 پنچایتیں ہیں، اس کے بیچ میں کوئی ہائر سیکنڈری سکول نہیں تھا۔ تو ہمارے ایم ایل اے موصوف نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں یہاں جو ہے کسی وجہ سے، سیاسی کی وجہ سے یا کسی سے سکول کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ ایسا لکھ کے دے دیا کہ جو آلریڈی لٹھونگ میں سکول ہے اس سے 0 کلومیٹر ڈسٹینس پہ دوسرا ہے، حالانکہ وہ 0 نہیں ہے، وہ کافی کلومیٹرز میں ہے۔ تو جب وہ رپورٹ ہوئی وہ یہاں سے سرکولیٹ ہو کے چلی بھی گئی، شاہ نواز صاحب کے قریبی رشتہ دار میرے گھر میں یہاں آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسی رپورٹ یہاں سے بنا کے دے دی گئی ہے، تو اس کے اوپر آپ چونکہ پارٹی میں ہیں، آپ کی بات حکومت سنتی ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو میں نے پتہ لگایا، پہلے تو میں نے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، جب میں نے پتہ کیا فی الواقع جو بات وہ کہہ رہے تھے وہی فیکٹ تھا۔ اچھا، تو میں ایک وفد لے کے گیا، اس وفد کے میرے ساتھی موجود ہیں، اور میری فیس بک کی آئی ڈی اگر آپ اس ڈیٹ کی دیکھیں 2017 کی ہے، وہ آپ اس کو آج بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو ہم وہ وفد لے کے جب میڈم کے پاس گئے تو میڈم کو میں نے کہا جی یہاں ہمارے جو ہے ہائر سیکنڈری سکول ان کی غلط رپورٹنگ ہو کے آئی ہے، جو ڈیزرونگ پلیسز ہیں وہاں نہیں دیے جا رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے پوچھا آپ کون کون سے سکول چاہتے ہیں، میں نے آڑی کا کہا، میں نے چندی ماڑ کا کہا، اور سیڑھی خواجہ کا کہا، تینوں کے تینوں میرے کہنے پہ اپ گریڈ ہوئے، آج تینوں فنکشنل سکول جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ میں نے اس وقت اپنے جو ہے ورکس منسٹر تھے نعیم اختر صاحب، ان سے بات کی، میں نے کہا سڑکوں کا یہاں بڑا فقدان ہے، تو انہوں نے اپنا پی آر او میرے ساتھ بھیجا، میں نے 4 جگہ آئیڈینٹیفائی کرائی ٹورزم کے لیے، کیونکہ ٹورزم کا بڑا پوٹینشل ہے سورنکوٹ میں، جو باقی جیسے کشمیر میں ہے ویسے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہاں جبی تھا، اس میں یہاں رنجاٹی تھا، لہاڑ تھا، اور ماڑا کے پیچھے ایک میدان ہے، یہ جگہ جو ہے میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی، اور اس کے لیے یہاں جو ہے باقاعدہ ڈی پی آر میں نے بنوائے۔ اس کے علاوہ بھی 11-12 گاؤں کی سڑکوں کے ڈی پی آر بنوائے، لیکن جب ہماری حکومت چلی گئی تو وہ سارے کے سارے فیصلے جو تھے وہ ایسے ہی ایسے ہی رہے۔ جب یہاں پہنچ میڈم تشریف لائی، اس وقت میں نے 3 نئے ریونیو ولیج بنانے کے لیے سورنکوٹ میں جو ہے اس کے لیے آرڈر کروایا۔ ان میں ایک تھا ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو، چمریٹ، دوسرا سامنی، اور تیسرا ہل کاکا۔ چونکہ ہل کاکا جو ہے مڑوڑ کے ساتھ اس کو لگایا گیا، اور جغرافیکلی وہ مڑا سے پیچھے پڑتا ہے، کئی کلومیٹر دور پڑتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ بےانصافی ہوتی ہے۔ تو ہل کاکا کے لیے، اور سامنے یہ ہے کہ آدھی ماڑا میں ہے اور آدھی بفلیاز میں ہے، لیکن جغرافیکلی وہ جو ہے ایک آئسولیٹڈ پلیس ہے دونوں سے۔ چمریڈ کی بھی ویسی سچویشن ہے۔ یہ 3 نئے ریونیو ولیجز میں نے بنانے کے لیے جو ہے اس کا آرڈر کروایا تھا، وہ آرڈر بھی باقاعدہ ڈی سی آفس آیا، لیکن گورنمنٹ جانے کی وجہ سے وہ جو ہے وسطہ خاموشی میں چلا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سڑکوں کی دوسری بات کریں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، جو ہم کو کبھی کچھ بنے ہی نہیں۔ امپلائمنٹ کے معاملے میں کیا آپ کے سامنے کیا ایونیوز آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں نوجوانوں کو؟ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے، جو اگر آپ نے کہا تو میری اسے ضمن کرنا پڑ گیا، یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے اس کو اپنا فیوچر کہیں نظر نہیں آ رہا، صحیح میں، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہے۔ ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ بچے
موسٹ میریٹوریس بچے جو ہیں وہ دلی جو ہے وہ لائبریریز میں 10 سال 8 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ویکینسیز ہی ایڈورٹائز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو اپنا فیوچر کہیں نظر نہیں آ رہا، کلرک تک کی پوسٹ کچھ نہیں نکالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس پہ ہمارا یہ ہے کہ اگر پی ڈی پی کی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم ایک پین کے سٹروک میں جتنی ویکینسیز انہوں نے پچھلے یہ 8 سال سے دبا کے رکھی ہیں ان سب کی سب کو ایڈورٹائز کروائیں گے، اور جو نوجوان ہیں ان کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ ان کو سرکار کی روزگار مل سکے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک الزام آپ کی پارٹی پہ اور خاص کر کے محبوبہ مفتی صاحبہ پہ یہ ہے کہ جب وہ چیف منسٹر تھیں تو انہوں نے ایس ایس اے ٹیچر جو بالکل کم پڑھے لکھے تھے، آر ای ٹیز جو کم پڑھے لکھے تھے، ان کو ایک ایسے بلک میں ریگولائز کر دیا، اور 10 سال کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ نئی پوسٹیں ہونے جو ہے اس کا امکان ہی ختم کر دیا۔ اس میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو آر ای ٹی یا ایس ایس اے والے جو بچے ریگولرائز ہوئے، اس میں شک نہیں ہے کہ جب بھی ان کے پیریڈ پورا ہوا میڈم نے ان کو ایک دم جو ہے سب کو ریگولرائز کیا، لیکن وہ کوئی اسی دن سرکار کی جاب میں نہیں آئے تھے، وہ 5 سال جو ہے پیریڈ رکھا تھا آر ای ٹی کے لیے اور 7 سال تھا ایس ایس اے کے لیے۔ انہوں نے وہ پیریڈ جو ہے وہ امپلائمنٹ کا پورا کیا تو اس کے بعد ان کا حق بنتا تھا ریگولرائزیشن کا، تو تب ان کو ریگولرائز کیا گیا۔ لیکن جو ان امپلائمنٹ ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس کے بعد انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ میں تو کہوں گا لاکھوں کی تعداد میں ویکینسیز یہاں بن گئی ہیں اور کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن میں جتنے پوسٹیں یہ نکل رہی ہیں ادھر یہ اسکول ہی جو ہے ان کو مرج کر رہے ہیں، ان کو پوسٹوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایسا سسٹم شاید ہوا کرتا تھا کہ آر ای ٹیز سے ایک اسپیشل اس میں وہ رکھی گئی تھی کوٹا کہ جس میں آر ای ٹیز کو پروموٹ کر کے یا ریگولائز کیا جاتا تھا، ایس ایس اے کو کیا جاتا تھا، لیکن الزام یہ تھا کہ اس وقت جنرل جو لائن کے ٹیچرز کی ویکینسیز تھی ان پہ بھی ان کو لگا کے تو وہ راستے سارے بند کر دیے گئے۔ ایسی بات بالکل نہیں تھی، اچھا، ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ جو جنرل لائن والے تھے وہ اس وقت تک ہوتے رہے، لیکن یہ تو اس کے بعد ہے کہ انہوں نے سب کے سب ہی بند کر دیے۔ اچھا، اور میں تو آج بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے تو ہمیں آر ای ٹی اور رہبر زراعت ایسی اسکیمیں پھر چلا کے اپنے جو نوجوان ہیں جو گاؤں کے دور دراز سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان سب کو موقع ملنا چاہیے کہ تاکہ وہ جو ہے اپنے لیے روزی روٹی بھی ڈھونڈ سکیں اور لوگوں کی سروس بھی کر سکیں۔ جاوید صاحب، آپ کی پارٹی کی حکومت بننے کے امکانات کس طرح بن سکتے ہیں؟ اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس ہے، وہ دونوں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ تاکہ دونوں کی مل کے 46 کراس کر جائیں اور وہ مطلب حکومت بنائے۔ تو بی جے پی تو خیر جیسے 400 پار کا نعرہ تھا ایسے یہاں جموں کشمیر میں 50 پار کا نعرہ چل ہی رہا ہے، دیکھتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی اپنے دم پہ حکومت یہاں نہیں بنا سکے گی، یہ ظاہر ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اور مجھے بھی یہ یقین ہے، آپ کو بھی یہ یقین ہوگا۔ بی جے پی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی پڑے، کیا بی جے پی کے کہنے پہ ان کی ضرورت ہو وہ اگر آپ کو ریکویسٹ کریں آپ کی پارٹی کو، آپ ان کے ساتھ پھر الائنس کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا، ایبسولیوٹلی ناٹ۔ دیکھیں، جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے، بی جے پی نے پچھلی بار 25 سیٹیں لی تھی، جی، اب کی بار وہ 25 نہیں لے پائیں گے، ان سے بہت کم لیں گے، کیونکہ یہ جب مینڈیٹ کی تقسیم ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں تو سارے کے سارے لیڈر بی جے پی میں اکٹھے کیے، لیکن اب جب ایک کو ٹکٹ ملا تو وہاں اگر 9 لیڈر باقی تھے وہ سارے کے سارے بھاگے، انہوں نے ان کو گالیاں بھی دی، توڑ پھوڑ بھی کی اور جا کے آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے یا دوسرے کو پری کر رہے ہیں آ کے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ جی، اس لیے بی جے پی کا تو حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس ضرور ہے، لیکن یہ الائنس جو ہے یہ صرف اوپر کی سطح پہ ہے۔ ایک تو اس الائنس کی تاریخ کو لوگ جانتے ہیں کہ 1987 میں بھی راجیو فاروق کا کارڈ ہوا تھا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ملیٹنسی جو ہے اسی کی دین ہے اور وہ آج تک چل رہی ہے، یہ جتنے لوگ ہمارے مرے ہیں یہ اس الائنس کی بدولت ہوئے ہیں۔ تو ایک وہ بات بھی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ میں باہر کی بات نہیں کروں گا، آپ کو اپنی کنسٹیچوئنسی کی میں بات بتاؤں کہ یہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے جو ہے الائنس ہوا اور الائنس کا کینڈیڈیٹ جو ہے شاہ نواز چودھری صاحب کو یہاں بنایا گیا۔ تو آج نیشنل کانفرنس کیا اس کے ساتھ چل رہی ہے؟ یہ جو پرسوں ریلی کی ہے اکرم چودھری صاحب نے یا ہر روز دوڑ چل رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہی نیشنل کانفرنس ہے نا، نیشنل کانفرنس کے ناراض لوگ۔ اور یہ نیشنل کانفرنس ہی کا پورا حملہ جو ہے وہ اس وقت کانگریس کے اوپر ہے، ان کا حملہ میرے اوپر نہیں ہے، ان کا حملہ بی جے پی کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا صرف ہر اس کنسٹیچوئنسی میں نہیں، آپ جو بھی کنسٹیچوئنسی لے لیں اس میں یہی حال ہے۔ اچھا، اس لیے کوئی بڑا میراکل کرنے والے یہ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اور بجائے اس کے پی ڈی پی کو پورا زور لگا کے جو گورنمنٹ نے توڑا تھا اس کو ڈسبینڈ کیا کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں سے ہمارے لیڈر اپنی پارٹی میں بھیجے گئے، پی سی میں بھیجے گئے
آزاد صاحب کو یہاں لایا گیا، لیکن پچھلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہی ان کو جو ہے پتہ چل گیا. آج کی ڈیٹ میں اپنی پارٹی کو بھی تالا لگ گیا، پی سی بھی گمنام ہے، اور آزاد صاحب تو کہیں ہاسپٹل میں داخل ہیں. جی. سب کے سب لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ واپس آئے ہیں پی ڈی پی میں، اور پی ڈی پی کی پرفارمنس پچھلے الیکشن سے اس بار بہتر ہوگی. بی جے پی نے ایک خاص کر کے پیر پنجال میں ایک الگ قسم کا کارڈ کھیلا ہے. چودھری عبدالغنی کو بی جے پی جوائن کرائی، ایک دن میں ہی اس کو مینڈیٹ مل گیا، وہ بی جے پی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا اچھا کینڈیڈیٹ ملا ہے ان کو. سید مشتاق بخاری، کیونکہ وہ تو پہاڑی کو ایس ٹی دلوانے میں ایک پیش رہے تھے، اور انہوں نے احسان کا بدلہ احسان کے عوض میں اس وقت کھڑے ہیں، اور وہ بی جے پی سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح ذوالفقار چودھری، وہ بھی اچانک ٹپکے ہیں بی جے پی میں، اور نہ جانے کیا میرٹ بنا، کیسے ہوا. تو بی جے پی سمجھتی ہے کہ یہ تینوں سیٹیں ہماری مضبوط ہیں. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھو، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ بی جے پی کی ناؤ کو کنارے لگائیں گے، جی، یا بی جے پی کی وجہ سے یہ ڈوب جائیں گے. اچھا. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ناؤ کا کنارے لگنے کے چانسز بہت کم ہیں، ڈوبنے کے زیادہ، ان کے ڈوبنے کے 100% ہیں. اچھا. جو میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں، یہ اچھے کینڈیڈیٹ تھے. چودھری غنی صاحب اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ذوالفقار صاحب بھی پرانے آدمی ہیں، بخاری صاحب کی تو ہم عزت کرتے ہیں، لیکن بی جے پی کی وجہ سے مجھے یہ سارے کے سارے ڈوبتے نظر آ رہے ہیں. اچھا. بی جے پی رجوری پنچ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو 370 اور 35A کو ہٹانے والی پارٹی دیکھتے ہیں. بی جے پی ہمارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جتنی مساجد ہیں ان کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی ہے بی جے پی نے کروائی ہے. جی. جتنے مسلمان لیڈر ہندوستان کے تھے ان کو یا جیل میں ڈالا گیا، یا سامنے ہتکڑی لگا کے اگر گولی ماری گئی تو بی جے پی نے ماری ہے. اگر یہاں آصفہ کیس ہوتا ہے تو اس میں جو لوگ سٹرائک کرنے والے ہیں، جو جلوس لے کے ہندوستان کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں، وہ بی جے پی والے لوگ تھے. اس لیے بی جے پی ایک کوئی خالی شیڈول ٹرائب دینے سے یا ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن دینے سے، جس کا بانڈا آج پھوٹ گیا، یہاں پہ پولیٹیکل ریزرویشن ہے نہیں ہے. آج تو ہندوستان کی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ نیا ایک آرڈر نکلا ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے ٹائم میں بریک ہوا کرتی تھی، جی. وہ بھی بند کر دی ہے. بریک کیا، یہاں ان کے چیف منسٹر نے یہ کہا کہ لوگوں کو اذان جو ہے یہ بھول ہی جائے گی کہ اذان بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ ہیں، رجوری اور پونچھ، یہاں کے لوگوں کے ذہن میں ہیں. یہاں ان کی ناؤ ہمارے لیڈروں کی وجہ سے پار کبھی نہیں لگے گی، الٹا یہ لیڈر ہمارے جو ہیں یہ ڈوبنے جا رہے ہیں. اچھا. تو جاوید صاحب، آپ نے وقت دیا، اس وقت آپ کی بہت زیادہ مصروفیات تھی، اس میں سے آپ نے وقت نکالا